अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज है द फॉरएवर हमेशा, और इसको लिखा है सपना गुल ने, जिसकी किस्त नंबर है 4। वो नजरें झुकाना मुझे पागल कर गया। फिर जब इसने मेरे घूरने पर अपना चेहरा सपाट करके सख्त लहजे में मुझसे बात की, उस वक्त तो मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया जा रहा था। मैं सीट पर जाकर बैठ गया, लेकिन मेरी नज़र इस पर हटी ही नहीं। बेशक वो मुड़कर कॉफ़ी बनाने लगी, लेकिन इसकी बॉडी मेरी नज़रों से काफ़ी टेंस लग रही थी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया कि वो लड़की मुझसे अफेक्ट हुई। जब वली का मैसेज आया तो मैं इसमें मसरूफ़ हो गया। तब तक वो आ गई। मैंने इसका नाम पूछा तो उसने सख्ती से कहा दिया, नन ऑफ योर बिजनेस। नाउ दिस वाज समथिंग डिफरेंट, और मुझे डिफरेंट बहुत चीज़ें पसंद हैं। मेरा दिल बेहद अजीब अंदाज में धड़कने लगा। वो क्या मैं भी इससे अफेक्ट हो रहा था और मुझे एहसास ही नहीं हुआ? वो मेरे दिल की धड़कन बन चुकी थी। इसके बगैर तो दिल का काम करना तो नामुमकिन था। वो अपनी ओशन ब्लू आंखों और बातों से अपने आप को मुझसे हिप्नोटाइज कर रही थी। खैर, आज इसी दिन को रिपीट करते हैं। अब हया ने इससे नासमझी से देखा। इफ़ यू हैव स्टेयर्ड मी एनफ, कैन यू प्लीज टेक माई ऑर्डर बेबी गर्ल? मुस्तफ़ा जान लुटाती नज़रों से हया को देखने लगा। हया ने इसे घूरा और फिर इससे बिना पूछे ही ऑर्डर लिखने लगी। इसे पता था अगर इसे पूछेगी तो इसका जवाब सुनकर इसका पूरा जिस्म धुएं से भर जाएगा। पूछेंगे नहीं कि क्या चाहिए? मुस्तफ़ा शरारत से बोला। तब तक इसके साथ एक अंग्रेज बल्कि टाइप आदमी आया। है चिक, गिव मी सम हॉट कॉफी विद एक्स्ट्रा शॉट। वो हया को आंख मारते हुए बोला और फिर 20 सेकंड के अंदर वो साइड वाली टेबल पर जाकर गिरा। हया ने मुंह पर हाथ रखा, क्योंकि जिस भारी हाथों ने इस बल्कि शख्स को गिराया था वो मुस्तफ़ा का हाथ था। शी इज माइंड यू ब्लडी मोरॉन। मुस्तफ़ा का बीस्ट मूड ऑन, वो आगे आकर फिर इसे मारने लगा। हया इसके पीछे और इसका बाजू पकड़ा जो मुस्तफ़ा ने छुड़वाया। कोई भी इसे रोकने के लिए नहीं आया, और अगर इसे बीस्ट कहा जाए तो गलत भी ना होगा। मुस्तफ़ा फिर बाज न आया और एक पंच इसके पेट पर मारा और गिरा कर ठोकर मारने लगा और गालियां देने लगा। हया ने तेजी से पुश्त की तरफ आने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर भी बाज न आया। हया ने तेजी से जाके इसकी पुश से शर्ट को फिर खींचा कि मुस्तफ़ा, आपको अल्लाह का वास्ता है छोड़ दे मुस्तफ़ा प्लीज। मुस्तफ़ा चीक्स पड़ा, आई एम जस्ट गोना रेक यू इन पीस, हाउ डेयर यू कॉल हर दैट। पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनकर हया मजीद डर गई। हया ने भागकर बैग ढूंढा और कॉल में आने लगी। हेलो वली भाई, प्लीज़ जल्दी कैफे आएँ, मुस्तफ़ा एक बंदे को पीट रहा है और पुलिस आ गई है, बस आप फौरन आएँ। हया ने बंद करके आई थी और उस बीस्ट को हटाने में मुश्किल हो गई। इफ़ समबडी लेड आइज ऑन माई गर्ल, बी प्रिपेयर फॉर योर फ्यूनरल। मुस्तफ़ा बोला नहीं था, घबराया था। पुलिस ने हटाया। प्लीज़ मिस्टर मुस्तफ़ा, यू हैव टू लीव हिम, अदरवाइज यू हैव टू गो टू जेल। एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी और मुस्तफ़ा का अलग करके साइड पर खड़ा था और बस से आगे आ गए। कुछ ना याद रहा, इतना तनाव का शिकार हुई थी कि बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके बाद जब इसकी आंखें खुली तो फजर सबसे पहले नजर आई। हाय शुक्र है अल्लाह तुम्हें होश में आ गया, वरना आज तुमने प्रॉग के सारे डर पे जूसर्स करके बस क्या करना था, एक रिकॉर्ड ही कायम करना था। फजर को देखकर इसने इर्द गिर्द देखा और उठी। इसे सोई हुई चेन चूं की आवाज़ महसूस हुई। उफ़ लड़की, लेट जाओ। अब तुम इस तरह ना नावलों में हीरोइन की तरह शुरू हो जाना और कहना कि किधर है, क्या हुआ, मुझे जाना है, बला बला। खैर तुम लेटो, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ लेकर आती हूँ। फजर, मुस्तफ़ा। हया छत को देखते हुए बोली, मैंने कहा था ना, एक तो तुम हया किसी हीरोइन से कम नहीं हो। ज़रा थोड़ी देर के लिए मुंह को बंद करो, मैं अभी आई सब बता दूंगी। वो चली गई और फिर थोड़ी देर बाद आई और उसने ट्रे बेड पर रखी और हया को उठाया। उफ़ तुम तो बहुत भारी हो, बंदे की बाकायदा एक्सरसाइज हुई है। हैं लड़की, मुस्तफ़ा भाई का क्या खिलाते हैं, बहुत भारी नहीं होती जा रही। फजर ने साइड पर तकिया रखा और उसे टेक लगवा दी। चलो बेबी, तुम्हें खाना खिलाते हैं। हया हंस पड़ी। फजर, मुझे भुलाना बंद करो और बताओ मुस्तफ़ा कहाँ है? मैं अगर कुछ कहूँगी तो तुमने बेहोश हो जाना है और मुस्तफ़ा भाई ने मुझे ही हॉस्पिटल का रास्ता दिखाना है। फजर मसनूई डरते हुए बोली, वली भाई ठीक कहते हैं, मजाल है तुम कभी सीरियस हो, प्लीज़ बताओ। फजर संजीदा सा चेहरा बनाने लगी। मोहतरमा हया, मुस्तफ़ा, हम बिल्कुल संजीदा हैं, बराए करम थोड़ा सा खा लें, फिर आपके मजाजी खुदा के बारे में बताएंगे। हया का दिल किया वो सर पीट ले। मुझे वली भाई पे तरस आ रहा था। तुम इस पर नहीं, मुझ पर आना चाहिए था। मेरा क्या हशर होता है, खाने पर पाबंदी, सोने पर। प्लीज़ फजर, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन लूँगी, बस मुस्तफ़ा का बता दो। पुलिस स्टेशन में है, अभी जेल में नहीं बिठाया क्योंकि भाई असर और रसूख वाले हैं, इसलिए वली इस बंदे को हॉस्पिटल लेकर गए हैं और पापा वकील से बात करने गए हैं। वैसे हया क्या हुआ था, मुझे किसी ने प्रॉपर नहीं बताया। हया ने फिर इसे बताना चाहा। मुझे इनकी कुछ समझ नहीं आती, मुझे आप बस साइकेट्रिस्ट से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अब बहुत डर लग रहा है। इस तरह कैसे चलेगा फजर? आई नो मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन दिस इज़ टू मच। फजर ने इसे घूरा।
تو کیا انہیں اس بندے کو ہار پہنانے چاہیے تھے؟ گلے لگائے بلکہ منہ بھولا بھالا ایک بھائی بنا لیں۔ حیا تم کتنی پاگل ہو، کوئی تمہیں فحاشی کہہ دے اور بھائی چپ چاپ سن لے۔ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، میں ابھی ولی بھائی سے بات کرتی ہوں، خبردار اس بندے کا علاج کروایا۔ فجر کا تو چہرہ ہی سرخ ہو گیا۔ تم دونوں بہن بھائی ایک ہی جیسے ہو۔ فجر نے اسے گھورا اور پھر ولی سے بحث لگانا شروع کر دی تھی، اور حیا نے اپنا سر پکڑ لیا تھا اپنے اس ان ریزنیبل ہسبینڈ اور اس کی سسٹر کو دیکھ کر۔ ادھر ولی پریشان کھڑا مسئلے کو حل کر رہا تھا، اور ایک تو اس کے دوست نے تو پورے پراک کو ہاسپٹل ہی بھیجنا، اور دوسری اس کی بہن اور اس کی بیوی نے جینا حرام کر دیا۔ سب سے زیادہ تو ولی پر ترس کھایا جائے، جو بہتر ہے جو فون اٹھا کے ہمیشہ سننے کو ملتا ہے کہ مصطفیٰ صاحب نے کسی کو مارا ہے۔ تم اور اس کی پولیس نے جان چھڑواؤ اور وکٹم کا خرچہ کرو، پھر ایک عدد لیکچر دو جو اثر بھی نہیں ہونا۔ اور اس وقت ولی کا دل کر رہا تھا کہ وہ مصطفیٰ کا سر پھاڑ دیں۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی وہ سین کریٹ کر رہا تھا، لیکن بات اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی جس کو اگنور کیا جاتا۔ اب وہ ڈیوز کلیئر کر کے آیا تھا اور پولیس اسٹیشن پہنچا، اور وکیل تب تک آ چکا تھا اور مصطفیٰ کو واپس لے جانے کے لیے تیار تھا کہ مصطفیٰ کو واپس اجازت مل جائے۔ ولی کار میں بیٹھا ہوا تھا جب وہ دروازہ کھول کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھا، اور وہ ولی کو دیکھ نہیں رہا تھا لیکن جانتا تھا وہ کچھ نہ کچھ ضرور کہے گا۔ ولی خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا اور اتنی دیر خاموش رہا کہ مصطفیٰ کو اس کی خاموشی ہضم نہیں ہوئی۔ سوری، مصطفیٰ نے بس اتنا کہا۔ ولی اب بھی چپ رہا اور پھر بولا، سوری یار۔ ڈونٹ سے سوری مصطفیٰ بیکاز یور اسٹوری یو آر ناٹ سوری ایٹ آل۔ ولی مصطفیٰ کو اب بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں نہیں ہوں، اور مجھے بالکل بھی کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں نے اسے ICU پہنچا دیا، مصطفیٰ تیزی سے بولا۔ وہ تو میں جانتا ہوں، آپ جیسے ڈھیٹ انسان کو کبھی پچھتاوا یا افسوس تو ہرگز نہیں ہونا، لیکن اللہ کو کیا جواب دو گے مصطفیٰ؟ مسلمان ہو، اب اتنے سارے رائٹس کیسے ادا کرو؟ تو پھر پلیز ولی، میں اس وقت کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، خود بھی ریلیکس رہو اور مجھے بھی رہنے دو۔ مصطفیٰ اپنی کن پٹیوں کو انگلی سے مسلنے لگا، اور ولی نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا، اور مصطفیٰ نے اچانک سر اٹھا کر دیکھا۔ کمینے انسان، میں تنگ آ گیا ہوں تمہاری ان حرکتوں سے۔ بیوی سے محبت کرو، لیکن عاشقی ہمیں بہت مہنگی پڑ رہی ہے۔ میں پاگل ہو گیا ہوں، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے تمہیں کہ اتنا میں ماروں، اتنا ماروں کہ تمہیں ختم ہی کر دوں۔ پھر ابو کا فجر، اور پھر تمہاری یہ لو آف لائف حیا کا خیال آ جاتا ہے۔ میری دنیا کی سب سے بڑی غلطی تم سے دوستی کرنا تھی۔ ولی اتنی تیزی سے بولا تھا کہ اس نے سانس تک نہیں لیا تھا۔ اب وہ سرخ چہرے سے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، اور مصطفیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر بولا، میں نے تھوڑی کہا تھا کہ کرو، خود ہی کالج میں میرے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے۔ مصطفیٰ نے شانے اچکائے۔ میرا منہ مت کھلواؤ مصطفیٰ، ورنہ تم ابھی شہید ہو سکتے ہو، ولی کرخت لہجے میں بولا تھا۔ بہت ہمدردی ہو رہی ہے مسٹر۔ اب مصطفیٰ غصے سے بولا، ہاں کیونکہ میں انسان ہوں، تمہاری طرح جانور نہیں۔ ولی اونچی آواز میں بولا، وہ میری بیوی کو حبور کہہ رہا تھا تو میں چپ چاپ سن لیتا۔ اب مصطفیٰ چیختے ہوئے بولا، مصطفیٰ 3-4 تھپڑ لگا دیتے، تم نے اسے سیریس کنڈیشن میں پہنچا دیا۔ اب ولی آہستہ آہستہ لہجے میں بول رہا تھا، فرض کر اگر وہ کوئی اور فجر کو بولتا تو کیا کرتا؟ چپ کر کے بیٹھے رہتا؟ مصطفیٰ تیزی سے بولا۔ ولی کا چہرہ ایک بار پھر سرخ ہو گیا۔ شٹ اپ مصطفیٰ، تکلیف ہو رہی ہے نا؟ مصطفیٰ طنزیہ لہجے میں بولا۔ مصطفیٰ اگر تو 2 سیکنڈ میں نہ چپ ہوا تو میں خود کو شوٹ کر دوں گا۔ ولی آہستہ لیکن وارننگ دیتے ہوئے بولا۔ اس دن کے بعد سے مصطفیٰ نے حیا کا کیفے میں جانا کم کر دیا، اور اسے منہ سے نہیں کہتا تھا، بس ڈسٹریکٹ کرتا رہتا۔ اور اب حیا سوچ کی دنیا سے نکلی اور وہ بالکل خاموش بستر پر بیٹھی تھی۔ اب سوچ سے نکلی، جب مڑ کر دیکھا وہ سامنے لیٹا کب کا سو چکا تھا۔ حیا نے پیار سے اسے دیکھا، اور وہ اب نہیں جائے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ دنیا کو تو ناراض کر سکتی ہے لیکن اپنے مصطفیٰ کو ہرگز نہیں۔ بوٹی اور لیزو کو دیکھنے لگی جو کارٹ میں سوئی ہوئی تھی۔ حیا نے فیڈر کو اٹھایا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ وہ بستر پر آ کے لیٹنے لگی جب پیانو کی ٹون سنتے ہوئی چونکی۔ اس کے گھر میں کوئی پیانو نہیں تھا، تو یہ کہاں سے بج رہا تھا؟ اسے لگا اس کا وہم ہے، اور پھر وہ بجنے لگا۔ حیا نے جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا اب بھی بج رہا تھا، لیکن اوپر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ حیا نے سوچا نہ جائیں لیکن پتہ تو کریں آخر اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ساری آیتیں پڑھنے لگی اور اوپر آئی تو اس نے آواز کو فالو کیا، اور اوپر پہنچی تو آرٹ اسٹوڈیو کا دروازہ کھلا تھا۔ حیا ڈرتے ڈرتے وہاں گئی، اور اس نے آہستگی سے دروازہ پورا کھولا اور اندر داخل ہو کر لائٹ آن کی، اور اس نے ارد گرد دیکھا، اب آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہیں کھڑی کی کھڑی رہی۔ اس کا چہرہ سفید ہو گیا جب آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ ہاں خوف۔ سامنے مصطفیٰ کی انلارج فوٹو تھی اور اس پر بڑا سا ریڈ کراس لگا ہوا تھا۔ سائڈ پر لکھا تھا فنش۔
حیا کی چیخ نکل پڑی اور ڈر کے بھاگی، مصطفیٰ مصطفیٰ! وہ تیزی سے نیچے بھاگی اور اس کی چیخ تھی کہ اتنی دل خراش کہ مصطفیٰ فوراً کمرے سے باہر نکلا۔ حیا جلدی سے نیچے آئی اور بھاگ کر مصطفیٰ سے لپٹ گئی۔ مصطفیٰ! وہ رونے لگی۔ حیا کیا ہوا ہے؟ اس نے حیا کا چہرہ پکڑ کر اونچا کیا، جس کا چہرہ سفید اور جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ مصطفیٰ اوپر؟ اس سے آگے کچھ بولا نہیں گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ہے اوپر؟ مصطفیٰ نے اسے پریشانی سے دیکھا اور حیا نے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں دیکھتا ہوں، وہ کہہ کر اوپر جانے لگا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ مار دے گا، وہ کوئی مار دے گا۔ حیا پھر چیخنے لگی۔ حیا کون مار دے گا؟ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اب مصطفیٰ اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، لیکن کوئی ہے مصطفیٰ اس گھر میں، بہت ہی عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں۔ حیا کے لہجے میں خوف ہی خوف تھا۔ مصطفیٰ کچھ سوچتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کی طرف جانے لگا۔ پلیز نہیں جائیں، وہ آپ کو مار دیں گے۔ حیا چپ کر کے چلو میرے ساتھ، میں بھی تو دیکھوں گی کون ہے۔ مصطفیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر آیا اور آرٹ روم کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوا، لیکن یہ کیا؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب حیا کو جھٹکا لگا۔ پھر اس نے دوسرے 2 کمرے چیک کیے، پھر واش روم، کبرڈ، ہر جگہ، لیکن کوئی نہیں تھا۔ حیا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تم نے کس کو دیکھا تھا؟ آپ کی تصویر تھی آرٹ روم، اس پر بہت بڑا کراس ہوا تھا اور اس پر لکھا تھا فنش ہم، اور ابھی آئے ہیں تو وہ غائب۔ مصطفیٰ پلیز میرا یقین کریں، پہلے چٹ تھی جس پر لکھا تھا فیئر، اور جب آپ کو دینے لگی وہ حرف ایک دم غائب ہو گئے۔ مجھے لگا کسی نے شرارت کی۔ آپ کو پتہ ہے وہ چٹ مجھے بالکنی سے ملی تھی۔ پھر دوسری بار جب آپ مجھ سے ناراض ہو کر الیزے کے ساتھ نیچے چلے گئے تب فریج کا میوزک چل رہا تھا، میں نے اسے بند کیا تو ایک بار پھر بج گیا، اور وہ سارا واقعہ بتانے لگی جبکہ مصطفیٰ خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ مصطفیٰ کوئی آصف؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ ڈونٹ بی ریلیکس حیا، آصف وہ بھی اس گھر میں؟ امپاسبل۔ میں بھی جان کو فون کرتا ہوں کہ گھر کو انسپیکٹ کریں۔ آئی ٹرسٹ یو، اگر تم نے کہا ہے تو ضرور ایسی بات ہوگی، چلو میرے ساتھ۔ حیا نے پرسکون ہو کر سانس لیا اور مصطفیٰ کے ساتھ نیچے چل پڑی۔ سب کچھ کلیئر ہے، ہم نے سیکیورٹی کیمرہ سے بھی دیکھا ہے، پورا گھر بھی چیک کر لیا ہے، ایک بھی چیز نہیں ملی۔ وہ سو گئی تھی، جب اٹھی تو مصطفیٰ علیزے کو اٹھاتے ہوئے ہلا رہا تھا کیونکہ وہ رو رہی تھی۔ حیا نے جب اس سے علیزے سے لیتے ہوئے پوچھا چیکنگ کا تو اس نے جواب دیا، مصطفیٰ اسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایک دفعہ ہوتا تو میں اسے اپنا وہم سمجھتی، لیکن یہ 3 ٹائمز ہوا ہے۔ لیکن حیا، جو چیز تمہاری نظر میں آ رہی ہے وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی۔ نہیں، میں اب بالکل اس چیز کو نہیں اگنور کروں گی کیونکہ یہ معاملہ آپ کا ہے۔ وہ جا کے مڑی اور اس نے اپنا موبائل اٹھایا۔ علیزے نے حیا کے بال چھوڑی تھے، پھر اس کی گردن میں منہ دے کر اونت لی تھی۔ کسے فون کر رہی ہو؟ مصطفیٰ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا کچھ نہیں بولی۔ ہیلو پاپا، السلام علیکم۔ مصطفیٰ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ بیوقوف لڑکی، جب کچھ نہیں ہے تو پاپا کو بھی فون کر رہی ہو؟ مصطفیٰ غصے سے بولا۔ وعلیکم حیا بچے، سب ٹھیک ہے نا اتنی صبح صبح؟ حیا نے ٹائم دیکھا، صبح کے 6 بج رہے تھے۔ اب اس ٹائم پاپا کو پریشان کرنا، لیکن پھر سے جھٹک کر بولی، پاپا میرے گھر میں عجیب و غریب چیزیں ہو رہی۔ مصطفیٰ نے گھور کر اس سے فون لینا چاہا جبکہ حیا ہٹی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو حیا؟ پاپا آپ پلیز میرے سے ملنے آ جائیں یا میں آؤں؟ حیا پاگل مت بنو۔ مصطفیٰ پھر قریب آیا اور حیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور کیا۔ اچھا پریشان نہ ہو بچے، میں ابھی بزی ہوں، رات کو آتا ہوں۔ ٹھیک ہے گڑیا، پریشان نہ ہو۔ اس نے فون بند کیا۔ حیا تم پاگل ہو، پاپا کو اس ٹائم کیوں تنگ کیا؟ جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ نہیں ہے۔ مصطفیٰ آپ میری بات کا یقین نہیں کر رہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جس طریقے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی انسان تو نہیں کر سکتا، تو پھر کچھ اور ہے۔ حیا کے لہجے میں وحشت تھی۔ حیا میں اس گھر میں پورے 6 سال رہ چکا ہوں، لیکن ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوئی، اور تم بھی میرے ساتھ اس گھر میں بالکل آرام سے بے فکر رہی ہو، وہ بھی 4 سال۔ پاگل مت بنو اور تیار ہو جاؤ، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ مصطفیٰ اس کے بال سائڈ پہ کر کے اس کے چہرے کو چومتے ہوئے بولا اور آرام سے علیزے کو لے کر بیڈ پر لٹایا۔ مصطفیٰ پلیز، آئی ایم ناٹ میڈ۔ حیا زور دیتے ہوئے بولی۔ ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں، گائنیکولوجسٹ کے پاس جائیں گے نا۔ شاباش، تیار ہو، علیزے کی کو نینی سنبھال لے گی۔ وہ اس کی ناک چوم کر چلا گیا۔ حیا اپنا سر تھام لیا، میں کہیں پاگل تو نہیں ہو رہی؟ یا اللہ پلیز، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے میرے مصطفیٰ کو کوئی نقصان نہ ہو، میرے شوہر کی حفاظت کرنا۔ وہ اپنے آنسو کو کنٹرول کر کے علیزے کو دیکھنے لگی جو آج اتنی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے کی بجائے سوئی ہوئی تھیں۔ حیا کو اس کا بہت سونا عجیب لگا تھا، اتنا کون سوتا ہے؟ اس نے علیزے کو دیکھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، وہ بالکل بھی نہیں کسمس آئی۔ اب حیا کو عجیب لگا، پھر اس نے اپنا سر کو پکڑا۔ میرا وہم ہے؟
میرا وہم ہے۔ وہ براؤن لمبی سی چیک فلاور فراک میں ہائی پونی باندھے بیگ میں کیز ڈالے کر آئی تھی جب ایڈم نے اسے بولیا میم۔ حیا نے مڑ کر دیکھا، ایڈم کے ہاتھ میں انویلپ تھا۔ کیسے ہو ایڈم؟ گڈ میم۔ میم یہ آپ کی میل۔ تھینک یو ایڈم۔ حیا نے اسے لی، انویلپ پہ ہارون بھائی کا نام لکھا تھا۔ حیا سمجھ گئی ضرور ناراضگی کے طور پر شادی کا کارڈ بھیج دیا۔ اجنبیوں کی طرح وہ شادی کے ایک ہفتے پہلے جائیں گے۔ مصطفیٰ بالکل اس معاملے میں خاموش تھا اور حیا جانتی تھی کہ اسے ایک ہفتے کی دوری تکلیف دیں گی، لیکن وہ مصطفیٰ کو منا لے گی۔ وہ کار میں بیٹھی۔ یہ کیا ہے؟ مصطفیٰ اس کے ہاتھ میں انویلپ دیکھتے ہوئے بولا، یہ ہارون بھائی نے بھیجا ہے، ضرور شادی کا کارڈ ہوگا۔ مصطفیٰ مسکرایا، اچھا صالح صاحب کا کارڈ آ گیا۔ علیزہ روئی تو نہیں؟ آج بڑی عجیب بات ہے مصطفیٰ، علیزہ بالکل چپ چاپ سوئی ہوئی تھی، اتنا میں نے اسے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسٹرینج بات نہیں ہے؟ بچے موڈی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے علیزہ سونا چاہتی ہو۔ مصطفیٰ اسٹیئرنگ کو موڑتے ہوئے بولا، یہ کیسی بات ہوئی؟ حیا نے حیرت سے مصطفیٰ کو دیکھو۔ مجھے نہیں پتا حیا، علیزہ کو سونے کا دل کر رہا ہوگا اس لیے آج زیادہ سو رہی ہے۔ وہ ہاسپٹل پہنچے، حیا اتری تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی سے ٹکرائی۔ آئی ایم سوری حیا بولی اور وہ لڑکی تیزی سے چل پڑی۔ حیا نے اسے دیکھا کہ وہ بہت دیکھی دیکھی سی لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہاں کھو گئی؟ چلو۔ حیا نے سر ہلایا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ ڈاکٹر نے فائل اٹھائی اور چیک کی۔ حیا بے حد پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی اور مصطفیٰ نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ حیا مڑ کر اسے دیکھا اور وہ نرمی سے مسکرایا کر اسے ریلیکس رہنے کا بولا، نیگیٹو۔ آئی ایم سو سوری حیا، بٹ آپ کو ایک خبر بتانی ہے۔ آئی نو بہت ڈیفیکلٹ ہے تمہارے لیے، لیکن یو ہیو ٹو بی بریو سویٹی۔ رونا بالکل نہیں۔ حیا کا دل رک گیا جبکہ مصطفیٰ بے قرار ہو کر ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ حیا کو کیا ہوا ہے؟ مصطفیٰ کا لہجہ پریشانی سے بھرا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری مسٹر مصطفیٰ، بٹ حیا کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر نے ان دونوں کے سر پر بم گرایا۔ حیا کی آنکھیں مرچوں سے بھر گئیں اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ وہ ماں بننے سے محروم ہو گئی؟ وہ اپنے مصطفیٰ کو خوشی بھی نہیں دے سکتی۔ حیا تیزی سے اٹھی اور باہر نکلی اور مصطفیٰ اس کے پیچھے آیا۔ حیا سیٹ پر بیٹھی ہوئی سر تھام کر رو رہی تھی۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر تھا اس لیے یہاں کوئی نہیں تھا۔ مصطفیٰ پریشانی سے آیا اور گھٹنے کے بل بیٹھا اور اس کا سر اٹھایا۔ پلیز ڈونٹ لک ایٹ می، حیا ہچکیوں کے درمیان بولی۔ ہے جسٹ اسٹاپ اٹ اینڈ لک ایٹ می، مصطفیٰ تیزی سے بولا اور پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اپنی آنکھوں پہ دیکھنے پر مجبور کیا۔ پلیز ڈونٹ کرائی بیبی، اٹ ہرٹس۔ مصطفیٰ نے انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آئی ایم سو ان لکی فار یو، ٹرسٹ می، آئی ہیٹ مائی سیلف فار دیٹ۔ حیا نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنا چہرہ چھپا لیا۔ حیا بکواس نہیں کرو، خبردار، ایسا کہا۔ کچھ نہیں بدلا مجھ میں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہماری اولاد نہیں ہوئی تو اس میں اللہ نے ہمارے لیے کوئی بہتری ہی رکھی ہوگی۔ حیا پلیز، تو مجھے پاگل کر دو گی۔ اسٹاپ اٹ بیبی، آئی لو یو۔ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، کچھ بھی تو نہیں۔ حیا روتی ہوئی اٹھ پڑی اور مصطفیٰ نے بے بسی سے اسے دیکھا کیونکہ یہ جگہ مناسب نہیں تھی اسے ڈیل کرنے کی۔ حیا اگر تم نے 10 سیکنڈ کے اندر رونا بند نہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کا لہجہ وارننگ دیتا ہوا تھا۔ حیا نے اپنے آنسو صاف کیے لیکن آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جاؤ کار میں بیٹھو، میں بھی آیا۔ مصطفیٰ نے اسے گاڑی کی چابی پکڑائی۔ اچانک مصطفیٰ کے فون پر بیل بجی۔ اس نے اٹھایا۔ ہاں نینی، سب ٹھیک ہے؟ علیزہ تنگ تو نہیں کر رہی؟ واٹ؟ مصطفیٰ کے اونچے اور شوق لہجے پر حیا کے قدم تو وہیں پر رک گئے۔